बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है अपोजिशन की, उसके मुस्तकिल जलसे जो है वो हुए हैं। 3 जलसे, गुजरांवाला, कराची और कल कोयटा का जलसा था, जिसमें कि एक मोमेंटम नज़र आया है, एक दबाव और एक जो तसलसल है वो भी नज़र आया। लेकिन अब जो अगले जलसे हम सुन रहे हैं वो है नवंबर की कहीं तकरीबन आखिर में जाके एक लंबा ब्रेक जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन जलसों के दरमियान में। ताहाल इस पे कोई फैसला, जो पहले की डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या ये तसलसल बरकरार रह पाएगा? दबाव बढ़ाने में कामयाब होगी अपोजिशन? इस वक्त तक दबाव मौजूद है हुकूमत के ऊपर, या कहा जा सकता है कि अरबाब इख्तियार के ऊपर? ये वो अहम सवाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर वे फॉरवर्ड क्या है? क्या पाकिस्तान की जो सियासत है वो बंद गली में आकर खड़ी हो गई है? क्या कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है? कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है? क्या नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात होनी चाहिए? क्या पार्लियामान वो प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पे ये बात हो सकती है? और अगर पार्लियामान की बात करें तो पार्लियामान इस वक्त जो है वो गैर फाल और इररेलेवेंट जो है वो नजर आती है। जो आज सूरत हाल हमने देखी, कोरम इस इजलास के अंदर, आज जो चौथा इजलास था, 3 इजलास पिछले जो थे उसमें कोरम पूरा नहीं हो सका। थोड़ी देर पहले गुस्ताखाना खाके जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आए हैं पेरिस में, फ्रांस के अंदर, उसके खिलाफ मुतफिका करारदाद पार्लियामान ने पेश मंजूर की है। लेकिन उसके साथ साथ इख्तलाफ भी वहां पे रहा मुख्तलिफ और मौज़ूआत के ऊपर, और वहां पे हंगामा आराई भी हमने देखी। क्या पार्लियामान पूरी तरह से काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? इस्तीफे अपोजिशन कब देगी, दे सकती है, नहीं दे सकती? हमने सोचा कि आज खुसूसी बातचीत करते हैं साबिक स्पीकर जनाब सरदार अयाज सादिक साहब से, और अगले हिस्से में हम बात करेंगे मौजूदा कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब असद कैसर साहब से। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सरदार अयाज सादिक साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो ये बताइएगा कि आज मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले पार्लियामान के अंदर जो कुछ हो रहा था, तो इस तरह क्या हुआ था? क्यों आज भी हंगामा आराई हुई है? पिछले 3 इजलास भी जो है वो कोरम ना होने की वजह से पूरे नहीं हो सके। आपको लगता है कि पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गई है? देखें, पिछले पीर को सेशन बुलाया गया था। पीर मंगल को सेशन होना था। गवर्नमेंट के पास रिक्वायर्ड नंबर ही नहीं थे। वो जो काम करना था, जो लेजिस्लेशन हमें करनी चाहिए, हम वो नहीं कर सके। फिर बुध जुमेरात छुट्टी कर दी, फिर जुमे को सेशन कर लिया। अब जुमे को सब हल्के में अपने जाते हैं, उस दिन फिर कोरम नहीं था। और जो हमारा जो मेन आज का एहतजाज का मकसद था, हमने अपनी एक रेजोल्यूशन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताखाना जो गुफ्तगू फ्रांस में हुई और जिस तरह के कमेंट्स उनके सदर ने पास किए, उसके ऊपर 7 दिन का वक्फा गुजर चुका। गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर सिवाय स्टेटमेंट देने के, वो गवर्नमेंट का काम था इमीडिएटली ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेते, इमीडिएटली जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुलाते। और ये इतना अहम और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हर पाकिस्तानी के दिल में है। 7 दिन गवर्नमेंट सोती रही इसके ऊपर, और उसके बाद जो वो लेके आए उसमें लंबी बातें, ना उसमें कोई एक्शन था सिवाय हम OIC से मुतालबा करेंगे, हम OIC से बात करेंगे, हम फ्रांस को ये करेंगे। आपने क्या अपने एम्बेसडर को वापस बुलाया? आपने क्या फ्रांस की जो अशिया पाकिस्तान में बिक रही हैं उन पे बैन लगाया? क्या वहां से इंपोर्ट आपने बंद की? आपको ये कुछ चीजों के फैसले करने पड़ेंगे। ये इस तरह नहीं हो सकता, ताकि एक क्लियर कट मैसेज जाए। मगर 7 दिन गुजारने के बाद हमने फिर जब देखा कि हुकूमत की अभी कोई नियत नहीं, हुकूमत ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया, तो हमने एक अपना रेजोल्यूशन तैयार कर ली जॉइंट ऑपोजिशन ने, और हमने उसको लाके टेबल के। अब वो ये चाहते थे कि हम ये बात ना करें, टेबल ना करें, चूंकि वो 7 दिन सोते रहे इस चीज पे। अब ये प्रॉब्लम हमारा इस हुकूमत का ये है कि चाहे कश्मीर का इशू हो, इनको लेट रिएक्शन होता है, और जब पानी सर से गुजर गया होता है। अच्छा सरदार साहब, अब ये देख रहे हैं दुनिया कहां से कहां स्टेटमेंट दे के निकल गई, हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमने ये रेजोल्यूशन लाना है, और फिर हमसे शेयर भी नहीं की रेजोल्यूशन। हमें तो असेंबली में आके पता चला जब हमने अपनी मीटिंग जो हुई पहले
اس میں اس چیز کو کنڈیم کر جی کے ابھی ہم دیکھ رہے تھے خواجہ صاحب نے کافی اس کے اوپر اعتراض تیار کی ہوئی تھی. جی بالکل سردار صاحب، میں یہ ایک تو پی ڈی ایم کے جو جب سے جلسے شروع ہوئے ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ ہوا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اپوزیشن، یہ تو سارے آزاد تجزیہ نگار اس بات کے اوپر متفق ہیں. پارلیمان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا ایک اثر و رسوخ بڑھایا ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے اس کو کس طرح سے آپ آگے لے کے چلیں گے؟ اگلا قدم کیا ہوگا؟ مثلا 22 نومبر کو اگلا جلسہ اگر ہوتا ہے اپوزیشن کا سر جی تو لمبا گیپ ہو جائے گا، تسلسل نہیں رہ پائے گا. پارلیمنٹ میں کیوں ہم یہ زیادہ اگریسو ہوئے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں لیجسلیشن ہو، ہم چاہتے ہیں یہاں کام ہو، ہم جو کوسچنز دیتے ہیں اس کے اوپر ان کو جواب دینا پڑے، ان کو اکاؤنٹیبل. وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز موو کی ہے اپوزیشن نے، وہ کہتے ہیں جی ایک بولے گا گورنمنٹ کا آدمی، ایک اپوزیشن کا بولے گا، ایک گورنمنٹ کا، ایک بھئی موو ہم نے کی ہے، آپ نے تو موو نہیں کی. ہم آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. دیکھیں جب پرائم منسٹر ہاؤس یہ کہے گا کہ میں پروڈکشن آرڈر نہیں ہونے دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ سپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سپیکر کا اختیار پرائم منسٹر کر رہے ہیں. جب میں سپیکر تھا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی انٹرفیئرنس گورنمنٹ کی یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی یا پرائم منسٹر ہاؤس کی یا پرائم منسٹر صاحب کی نہیں تھی. مجھے فری ہینڈ ملا تھا. جب ہم ہاؤس میں آتے ہیں، ہاؤس کس نے چلانا ہوتا ہے؟ ہاؤس سپیکر نے چلانا ہوتا ہے. ہاؤس کس طرح چلتا ہے؟ گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لے کے بیٹھ کے چیزیں سلجھانے کے لیے کی جاتی ہیں. تو اگر سپیکر صاحب کو وہاں سے کنٹرول کیا جائے گا تو اسد کیسر صاحب کی جتنی مرضی نیت ہو وہ نہیں کر سکیں گے. اگر مجھے بھی کھینچا تانی ہو رہی ہوتی، میں نے کہا اگر آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھیں، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا ریکارڈ ہے کہ کیا اپوزیشن کو ٹائم ملا. اگر ملا تو ان کی جو ایلوکیٹڈ ٹائم تھا اس سے زیادہ، اگر نہ ملا ہو تو جو مجھے سزا دینا ہوگی دے دیجیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے مرحلے میں سر میں باقی چیزوں کو، اس کا مطلب ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ اسد کیسر صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے، اس کا مطلب تو یہ ہوا نہیں. ابھی یہ کچھ نہیں ڈیسائیڈڈ، یہ تو یہ سب جوائنٹلی جو پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کرے گی وہ ہوگا. دیکھیں ہم نے، آپ نے یہ دیکھا گجرانوالہ کا جلسہ بھی دیکھ لیا. گجرانوالہ کے جلسے کے بعد ہمارے اوپر جو پرچے کٹے، اس سے پہلے گجرانوالہ سے پہلے جو آپ کو بوکھلاہٹ کا پتہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر پرچے کیا کاٹے کہ یہ لوگ غدار ہیں. تو چلیں ہم محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی اس کیٹیگری میں آگے کہ غدار گنے گئے. ہمیں فخر ہے کہ اگر ہم غدار ہیں تو پھر پاکستان میں کوئی بھی محب وطن پاکستانی نہیں ہے. اور ہمیں غدار کہنے والے کہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں غدار کہے. دوسری بات، وہ بوکھلاہٹ وہاں ہوئی، وہ بیک فائر کر گئے. گجرانوالہ کا جلسہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا. جو لاہور سے ہم لوگ گئے تھے، فیصل آباد سے لوگ آئے تھے جو دیکھنا، وہ تو اندر جا ہی نہیں سکے جو سٹیڈیم ہے اس کے اندر. تو گجرانوالہ کے بعد آپ نے کراچی میں بھی دیکھ لیا. پھر کراچی میں جب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جب انسان، میرا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات ہوئی تھی کہ جب تم اقتدار میں ہو تو تب تم بدلہ جب لیتے ہو کسی سے یا کسی کے اوپر زیادتی کرتے ہو، وہ تمہارا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. تو جو خان صاحب اور ان کی ٹیم کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کا جواب اسی اس میں دے رہی ہے. انہوں نے کراچی کا جلسہ دیکھ کے بوکھلا گئے، اس کے بعد انہوں نے آئی جی صاحب کو کڈنیپ کر لیا، اس کے بعد انہوں نے مریم بیٹی کا جا کے دروازہ جو توڑ دیا. یہ سب کچھ بیک لیش ہوا نا. جو اینکرز جو ہمارے خلاف بھی بات کرتے ہیں، جو پیٹنٹ ہیں، وہ پی ٹی وی سٹائل والے اینکر، وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ چار دیواری کا احترام. اور پھر آئی جی کو لے جانا، پھر جب ساری پولیس نے ایک سٹینڈ لے لیا تو وہ بھی آپ کے سامنے کہ کیا ہوا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پروڈکشن آرڈرز کی آپ نے بات کی ہے، پروڈکشن آرڈرز شہباز صاحب تو بھی خود نہیں لے رہے، اور اگر وہ کہیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر امتحان ہوگا. وہ کیوں نہیں لے رہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جمشید دستی صاحب بہت برا بھلا کہتے تھے شہباز شریف صاحب کو، ان کو بولتے تھے. جمشید دستی صاحب اریسٹ ہو گئے، سٹنگ ایم این اے تھے. مجھے پتا چلا، میں نے ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو کر دیا. بیکاز کیا ہم اس حلقے کے لوگوں کو محروم رکھ سکتے؟ ہوا کیا، وہ آئے، انہوں نے کوئی 5 منٹ کی تقریر کی، بات ختم ہو گئی، وہ سیشن اٹینڈ کرنے لگے، آتے رہے. یہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ کیا کرتے تھے، صبح سعد رفیق صاحب کو وہاں گاڑی میں بٹھاتے تھے، یہاں اسلام آباد لاتے تھے، سیشن اٹینڈ کرتے تھے، شام کو واپس لے جاتے تھے.
اور جتنی تکلیف اور اذیت دے سکتے تھے دیتے تھے، مگر وہ آتے تھے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا میرے لیے بالکل بھیک مت مانگنا، نہ مجھے بھیک چاہیے، جو میرا حق ہے اگر وہ دیں گے ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو پھر وقت آئے گا، ان کا وقت بھی آئے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مصلحتاً نہ آنا چاہ رہے ہو اس وقت پارلیمان کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک جی اور پارٹی کے اندر بھی ایک بیانیہ ڈیفرنٹ ہے جو ان کا بیانیہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ان کا بیانیہ بھی وہ ہے، آپ نے ان کی آخری تقاریر سنی ہوگی، ان کا بھی بیانیہ وہی ہے جو ہماری سینئر لیڈرشپ کا جو نواز شریف صاحب کا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مگر ان کی ایک یہ سوچ تھی کہ ہمیں چیزیں سمیٹی۔ اب آج میں دیکھتا ہوں یہ جو ہمارے ریٹائرڈ جنرل صاحبان ہیں یہ بات کیا کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کریں۔ احسن اقبال صاحب نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ ہم حالات ملک کے خراب ہو رہے ہیں، ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، نہیں ہو رہا، کوئی نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کریں۔ وہ پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے وہ نارملی ایسی چیزیں لیتا ہے، سب کو بلاتا ہے، وہ ایک سب کا پریزیڈنٹ گنا جاتا ہے، ایک دفعہ جب الیکٹ ہو جائے وہ بٹھاتا ہے۔ تو خان صاحب نیازی صاحب تو ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں، چلے وہ نہ بیٹھیں، مگر پریزیڈنٹ صاحب خود اب اتنے کنٹروورشل ہو گئے، جو انہوں نے ریفرنس جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو موو کیا اور جو کورٹ کی ججمنٹ آئی اور جو اس میں ریمارکس لکھے ہوئے ہیں کہ کون ہوا اور کس نے کیا کیا، اور the president had to apply his mind before forwarding this thing، so وہ بھی کنٹروورشل ہو گئے۔ اس کا تو مطلب یہ کہ سردار صاحب آپ اگر پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی کوئی کال آتی ہے تو اس پہ بھی آپ مذاکرات نہیں کریں گے، پارلیمان کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے دروازے کھلے رکھے ہیں یا حکومت ساری کے اوپر دروازے بند کر دیے انکلوڈنگ پارلیمنٹ؟ دیکھیں ابھی تو ہم نے حکومت کے اوپر سارے دروازے بند کیے ہیں، بیکاز حکومت ہم سے جو کہہ کے جاتی ہے اور وہ الٹا کرتی۔ حکومت ابھی تک حکومت نہیں ہے، وہ ابھی تک اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہے، اور وہ گالم گلوچ کے علاوہ ان کے پاس صرف یہ ہے کھا گئے لوٹ گئے۔ بھئی 1 پیسے کا 1 ٹکے کا کوئی کیس کسی کے اوپر ثابت نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب کے اوپر کتنا ثاقب نثار صاحب نے ایک وہ مانیٹرنگ جج بھی لگا دیا تھا اور کیا کچھ نہیں کیا تھا، نکلا کیا کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں، میں نے ابھی چند دن پہلے اخبار میں پڑھا کہ گورنمنٹ ایک بل لا رہی ہے جس میں اگر آپ کے کوئی ریسیویبل ہوں گے جو پیسے، اس کو آپ کو اکاؤنٹس میں اپنے شو کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ قانون پہلے سے تو نہیں تھا، تو جو کھوسا صاحب نے جو ججمنٹ دی وہ پیناما پہ دینی تھی، دے اقامے کے اوپر دی، جس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ایک حد ہوتی کسی چیز کی، ایک حد ہوتی اس لیے دروازے اب کھل نہیں سکتے۔ بٹ میں آسما یہ بتاؤں کہ جب ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آتا ہے، اور آپ جو کرتے ہیں وہ الٹی پڑنی شروع ہو جاتی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں چینی مافیا کو، بلوچستان میں 120 روپے چینی ہوئی ہے کلو، وہ کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، 110 روپے یہاں پورے پاکستان میں ہے، آٹا ڈبل قیمت ہوئی، میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں چھوڑوں گا نہیں، کرتے کیا ہیں؟ کرتے کچھ بھی نہیں۔ اچھا سردار صاحب، اس کا مطلب یہ ہے بند گلی میں تو نہیں جا سکتے سر، بند گلی میں تو نہیں جا سکتے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات چیت کریں گے، ان کے ساتھ آپ دروازے کھلے رکھیں گے، یا پولیٹیکل گورنمنٹ کو کسی ایک سٹیج کے اوپر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر استعفے کب دینے ہیں قومی اسمبلی سے، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں ابھی تو جو ہماری سچویشن ہے، ہم تو اپنا یہ پریشر بلڈ کریں گے، جو آپ نے کہا نا کہ یہ نومبر میں ہوگا، ہم اپنا جو ورکرز کنونشنز ہیں وہ ہر 2-3 دن کے بعد ہمارے ورکرز کنونشن پنجاب میں ہو رہے ہیں، اور اس کی ایکٹیویٹی بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم وہ بیٹھ گئے کچھ نہیں، 500 1000 2000 کے ورکر کنونشن ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مجھ سے نہ پوچھیں، آپ میرے حلقے میں لوگوں کو بھیج کے دیکھ لیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، غلطی ہو گئی۔ پہلے کہتے تھے غلطی ہو گئی تو ہم کہتے تھے بھگتو، ابھی تم نے 3.5 سال اور بھگتنا ہے۔ مگر جب ہم بڑے مردوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ آنسوؤں سے روتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے، 3 وقت تو چھوڑیں 1 وقت کی کھلاتے ہیں، تو ہم نے یہ کہنا بھی شروع بند کر دیا ہے کہ بھگتو۔ ہمیں خود خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بچا کے رکھے۔ حالات بہت خراب ہیں، ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے۔ اور اس دن انہوں نے ہم نے اورنج لائن کی ہم نے اوپننگ کی،
ادھر بزدار صاحب نے کی. بزدار صاحب دیکھنے میں تو بہت شریف انسان لگتے ہیں, اچھے بھی ہیں, ہمارے خلاف ان کی روز پریس ریلیز کوئی بنا دیتا ہوگا, بھیج دیتے ہیں, مگر اتنے شرمندہ تھے جب وہ اوپننگ کر رہے تھے, نہ ان سے کوئی بات ہوئی, نہ کوئی چیت ہوئی, کوئی 1.5 منٹ کی تقریر تھی ان کی, وہ کر کے نکل گئے. ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں یہ لوگ آگے کھڑے ہو گئے رستے میں تو ہمارا کیا ہوگا, تو شرمندہ اندر سے ہوتے ہیں. جی سر, وقت چونکہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور سوال بہت سے ہیں, تو میں کوئکلی 1-2 سوال اور پوچھ لوں آپ سے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی, اسمبلی اپنی مدت پوری کر پائے گی, اور نہیں تو آپ کیسے مجبور کریں گے عمران خان صاحب کو کہ وہ اسمبلیاں توڑیں یا حکومت اپنی وائنڈ اپ کریں؟ تو کوئی کرائسس جنم لے سکتا ہے؟ جی کرائسس کیوں نہیں جنم لے سکتا, کرائسس جنم لے سکتا ہے. دیکھیں انہوں نے دھرنا دینا, اور یہ تو انہوں نے ہمیں اس لائن پہ ڈالا نا کہ ہم دھرنا دے دیں گے, چلنے نہیں دیں گے. شیخ رشید صاحب کہتے تھے آگ لگا دو, مار دو, توڑ دو, پھاڑ دو. ہم یہ باتیں نہیں کریں گے, مگر ہم پریشر بلڈ کریں گے, اور انشاءاللہ یہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے رات کو 7-8 بجے فیصلہ کیا کہ ہم اگلے دن صبح ہم نے 11 بجے اوپننگ کرنی. لاہور والے کلچے کھانے والے, نہاری کھانے والے صبح اٹھ کے آرام سے اٹھتے ہیں, چھٹی والے دن کھاتے ہیں. اس دن 1000 بندہ وہاں اکٹھا ہو گیا. تو اسمبلی اپنی ہم نے تو مدت پوری نہیں کرے گی سردار صاحب؟ ہم کریں گے. لوگ جی اسمبلی مدت پوری نہیں کرے گی. یہ شیخ رشید صاحب بتا سکتے ہیں, وہی کرتے ہیں. میں تو پریڈکشن نہیں کرتا, مجھے فیوچر کا نہیں پتا, مگر ان کی پریڈکشن ساری غلط نکلتی. بٹ حالات کوئی اچھے نہیں ہیں. میں یہ بتاؤں کہ جس دن لیڈر لیس لوگ نکل آئیں گے تو اس دن ان کو جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی. حالات بہت خراب ہیں, اور ان کے ایم این ایز بھی ریلائز کرتے ہیں, اور ہم سے گائے بگائے بات بھی کرتے ہیں کہ جو حالات ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ان کے پاس گورننس کا کوئی سسٹم نہیں, ان کے پاس چلانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. آخری خان سوال صاحب نے سر, کبھی کتنے کمیٹی کی تو درجنوں میٹنگ لوگ اٹینڈ نہیں کی تھی. سر درجنوں لوگ آپ سے سنے رابطے میں, کتنے ہیں؟ میں پھر بریک پہ جاؤں. نہیں مجھے نہیں پتا کہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں, مگر بس اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. مگر ہمیں بہت امید ہے کہ جو ہم موومنٹ چلا رہے ہیں یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ. سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب سردار ایاز صادق صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں قومی اسمبلی کے چلانے کے حوالے سے, اپوزیشن کے استعفوں کے حوالے سے, اور باقی بھی تمام معاملات, وہ ہم بریک کے بعد پوچھیں گے موجودہ قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب اسد قیصر صاحب سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں جائیے گا مت. جی ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس حصے میں ہم بات کریں گے اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب سے, جو کہ اس وقت ہمارے خصوصی مہمان ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈی ایس این جی پہ. السلام علیکم اسپیکر صاحب. وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ. پہلے تو ایک بہت ہی اہم جو سیمینار آج کل ہو رہا ہے, جس میں تقریباً 100 کے قریب افغان ڈیلیگیٹس یہاں پہ موجود ہیں, 20 اس میں پارلیمنٹیرینز ہیں. اسپیکر صاحب وہاں کے جو ہیں وہ سربراہی کر رہے ہیں اس وقت, اور تقریباً کچھ 4 ورکنگ گروپس ہیں جو کہ پاکستان افغان تجارت کے حوالے سے تجاویز پر کام کر رہے ہیں. تو میں وہیں سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس وقت ہو بھی رہی ہیں, خاص کر کے یہ جو ورکنگ گروپ آپ نے پاکستان اور افغانستان کا بنا ہے اور اس کو آپ ہوسٹ کر رہے ہیں, کیا توقعات ہیں آپ کی؟ تاکہ ہم اچھی بات سے ذرا آگے چلیں گے, توقعات اس وقت کیا ہیں آپ کی اس سیمینار سے اور ان تجاویز سے جو کہ طے کی جا رہی ہیں اس وقت؟ ماشاءاللہ, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ایونٹ ہے پاکستان اور افغانستان کا مشترکہ, اور اس میں تمام مکتب فکر کے لوگ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تمام چیمبرز آف کامرس کے جو افغانستان کے نمائندے ہیں, مختلف بزنس کمیونٹی سے جو تعلق رکھتے ہیں, جو پارلیمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, 100 سے زیادہ لوگ آئے ہیں. اور پاکستان میں بھی تمام چیمبر آف کامرس کی نمائندگی ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا پاکستان کی پارلیمنٹ اور گورنمنٹ سب مل کے بیٹھ کے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے افغانستان اس لیے اہم ہے کہ ایک تو ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس کے ساتھ ہمارے ایک کلچر کے رشتے ہیں, مذہبی رشتے ہیں, اور ہمارے بہت زیادہ مفادات مشترکہ ہے. اور اگر پاکستان اور افغانستان مل کے اپنے معاملات طے کریں, اپنے آپس میں تجارت کے لیے کوئی سہولتیں دیں, تو اس سے روزگار میں بہت بڑی جو ہے نا بڑھاوا ہوگا, روزگار بڑھے گا, یہاں بزنس اپرچونٹیز پیدا ہوں گے, اور خاص کر سینٹرل ایشیا جو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ادھر تک ایکسیس ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ بہت بڑی ایونٹ ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج تشریف لائے تھے, تمام جو سینئر منسٹر سے اویلیبل تھے.
ہمیں اس بات کا بالکل احساس ہے کہ افغانستان ہمارے لیے بنیادی اکائی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، وہاں تمام فریق جتنی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے معاملات خود طے کرے. پاکستان ان کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ افغان عوام ہوں گے. بالکل اسپیکر صاحب، ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ جی میں بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں کسی نہ کسی کنکلوژن پہ اس سیمینار میں پہنچ کے اس کو فارملی فارن آفس کو اور جو پاکستان کی حکومت اور افغانستان کی اس کو انکارپوریٹ کروا پائیں گے. انشاءاللہ کچھ چیزیں تو ہم نے پہلے سیکھی ہے. یعنی آپ نے ویزو کے بات کیے، پہلی دفعہ افغانستان کے ساتھ ہم نے ویزا پالیسی جو ہے نا اس کو مطلب پورا ان کا ری اسٹرکچر کیا ہے، نیا ویزا پالیسی دیا ہے. یعنی اسٹوڈنٹ کے لیے، بزنس مین کے لیے وزٹ ویزا اور خاص کر ہیلتھ ویزا، جو بارڈر پہ ویزا ملے گا، جو بیمار ہوگا وہ بارڈر پہ آئے گا تو بارڈر پہ اس کو ویزا ملے گا. اور پہلی دفعہ پاکستان نے افغانستان کے لیے بزنس ویزا کا اجرا کیا ہے جو 5 سال کے لیے ہوگا، جس میں ملٹیپل ہوگا، اور اس طرح باقی ویزوں میں بھی بہت سہولت دی ہے. تو ایک تو ہم پہلے سے کر چکے ہیں، پارلیمان یہ ٹاسک جو ہے نا لے چکی ہے، اور شکر الحمدللہ وہ ہم اپروو کر چکے ہیں، اس کی نوٹیفیکیشن ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں یعنی 11,000 کنٹینر جو ہے نا کراچی میں کھڑے تھے، اور ترخم سے لے کے درہ تبخیل تک یہ تقریباً 40 سے لے کے 50 کلومیٹر بنتا ہے. یہ پورے روڈ جو ہے نا کنٹینر سے بڑا تھا. وہاں ڈرائیور بیچارے جو ہے نا گرمی میں گاڑیوں کے نیچے، اس کے لیے کوئی بنیادی سہولت نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، کوئی واش روم تو اس کے لیے بھی انتظامات اس میں شامل ہیں. ہم نے جی اور نہیں، اس میں انتظامات نہیں، ہم نے کیا کیا کہ 11,000 کنٹینر کو مطلب وہ اس کو نکالا. تقریباً 1,000 اس وقت رہتے ہیں. جو کنٹینر 45 دن میں، 28 دن میں، 30 دن میں پہنچتا تھا افغانستان، وہ اب 3 سے لے کے 4 دن میں، زیادہ سے زیادہ 5 دن میں پہنچ جاتا ہے. تو ایک بہت بڑی جو ہے نا اس میں جو رکاوٹیں تھی مختلف جگہ وہ ختم کر دی ہے. یہ تو اسپیکر صاحب بڑی اچھی، یہ تو بڑی ابھی ہم چاہتے ہیں بہت اچھی سر یہ پیش رفت ہے، اور بہت چیزیں ہو بھی رہی ہیں. لیکن اس وقت بھی جب ہم اب بات کر رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے بھی پارلیمان کا اجلاس ہو رہا تھا، اور جہاں جس طرح کی باتیں وہاں پہ بھی ہیں، آپ نے کہا پارلیمان دونوں طرف کی جو ہے وہ کام کری ہے. لیکن ایک سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمان ہے وہ غیر فعال ہو گئی ہے. آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو جس طرح کام کرنا چاہیے تھا اس طرح سے کر پا رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ پاکستان کے پارلیمان کا ہسٹری دیکھیں تو اس میں چیزیں آتی رہتی ہیں. اجلاس اور خاص کر جو ہے اس وقت میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے. ایشوز بیسڈ پالیٹکس ہونی چاہیے، اور وہ اس میں کوئی ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو آگے بڑھے. ابھی جو میں خود چونکہ نہیں ہوں، میں کانفرنس سے ابھی آیا ہوں، لیکن ٹی وی پہ میں نے ڈیبیٹ دیکھا ہے. یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، اس کے ذات کے حوالے سے تو ایک کنسنسس ہونا چاہیے. اور جب میں آ رہا تھا تو میں نے پہلے فارن منسٹر سے بات بھی کی، اور میں نے نوید قمر صاحب سے بات بھی کی، اور اس کو میں نے کہا کہ میں چونکہ آج نہیں ہوں، ڈپٹی اسپیکر صاحب چلائیں گا، لیکن کوشش کرے کہ جو سیاست ہو وہ ہوتی رہے، لیکن اس پہ ایک متفقہ طور پر ریزولوشن ہونی چاہیے. سر چوتھا اجلاس ہے، کورم نہیں پورا ہو پا رہا، تو کیا یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں کورم تو ابھی بتائیں، دیکھ لینا کہ آپ وہ لیول تو دیکھتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ہمیں کم از کم یہ مہینے 1.5 مہینے جتنی لیجسلیشن ہم نے کی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی لیجسلیشن تھے. جو گزشتہ ہمارے پرائیویٹ ممبر ڈے تھا اس پہ ہم نے 3 قوانین پاس کیے، وہ آپ کے نوٹس پہ ہوں گے. میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جو چیزیں ہم پازیٹیو کرتے ہیں آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو قورم فائٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو آ کے اپنی بات کرنی چاہیے. اگر کوئی ایشوز ہیں تو آ کے بیٹھے میرے ساتھ. میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کی کوئی کنسرن ہے، آپ کی کوئی ایشوز ہیں، بیٹھے. یہ پارلیمان اس لیے ہے کہ اس پہ آپ عوام کی آواز اٹھائے، آپ جو ہے نا ایشوز پہ بات کریں. میں کل کے بلا کسی تفریق سب کو ایکول اپرچونٹی دوں گا. اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے تو ہمیشہ کیا ہے، میں نے تو یہ بھی نہیں کیا کہ میں حکومت کا نمائندہ ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میں 9 سال صوبائی صدر رہا تحریک انصاف کا، 24 سال میں تحریک انصاف میں گزارا ہوں. لیکن جب میں اس سیٹ پہ بیٹھتا ہوں میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں تحریک انصاف کا، میں اس وقت کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں، اور جو قانون اور رولز کے مطابق میں چلاتا ہوں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن آپ سے مطمئن نہیں ہے؟ بلاول صاحب بھی کنسرنز شو کر چکے ہیں، خاص کر کے آپ کے حوالے سے شہباز شریف صاحب بھی پہلے، اور پھر خواجہ آصف صاحب بھی کہتے رہتے ہیں. تو یہ سارے لوگ کیوں مطمئن نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی عدم اعتماد سب سے پہلے اسپیکر صاحب کے خلاف لائیں گے، جب بھی لائیں گے. اس طرح کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں. جی
دیکھیں وہ تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے, میں تو اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. وہ اس کی پالیسی ہے, مطلب اپوزیشن اپنی دیکھتی ہے کہ اس کو کیسے آگے بڑھنا ہوتا ہے, وہ اس کی اپنی پالیسی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریکارڈ پہ دیکھیں کہ کتنی دفعہ انہوں نے میری تعریف کی ہے. آپ سب دیکھ لیں, آپ کی ریکارڈ پہ ہے. اور ہوتا اسپیکر کے لیے مشکل یہ ہوتا ہے کہ کبھی گورنمنٹ اس سے خفا ہوتی ہے, کبھی اپوزیشن سے خفا ہوتی ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. یہ خفگی اور خوشی ہوتی رہے گی. کبھی گورنمنٹ ناراض ہوتی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اسپیکر کے لیے مشکل یہ ہوتا ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں, میں کسی کے ساتھ باعث نہیں ہوں, میں قانون کے مطابق چلاتا ہوں, اور جو بھی میں اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو مناسب سمجھتا ہوں میں وہی کرتا ہوں. تو اسپیکر صاحب پروڈکشن آرڈرز پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈرز نہیں دیں گے آپ اس کے بعد کسی کو. یہ اختیار تو آپ کا اختیار ہونا چاہیے اسپیکر نیشنل اسمبلی کا, کہ وہ یہ بتائیں کہ پروڈکشن آرڈرز دینے ہیں کہ نہیں دینے. اور بائی دا وے آپ دیں گے, ابھی بھی اجلاس چل رہا ہے, پی ایم ایل این کہتی ہے ہم نے شہباز صاحب کے لیے نہیں مانگنے پروڈکشن آرڈرز, خورشید شاہ صاحب نہیں آتے پروڈکشن آرڈرز کے اوپر. کیا آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئیں اور اجلاس اٹینڈ کریں؟ دیکھو آپ کو پتا ہے کہ خورشید شاہ صاحب کے لیے میں مسلسل پروڈکشن آرڈر دیے ہیں. جب بھی انہوں نے ریکویسٹ دی ہے, میرے پاس کوئی ریکویسٹ نہیں آئی ہے. جب ریکویسٹ آئے گی تو میں پھر دیکھوں گا. اور شہباز صاحب کے بارے میں, اور پھر جو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈرز بھی نہیں دیں گے, تو اس کے آپ کا کیا خیال ہے اسپیکر آف دا ہاؤس؟ یہ تو آپ کا اختیار ہے, نہ کہ وزیر اعظم کا. دیکھو پرائم منسٹر تو ہمارا لیڈر ہے, میں اس کی پارٹی کا ایک ورکر ہوں, میں بالکل اس کا, لیکن جو قانون کے مطابق ہے میں قانون کے مطابق چلوں گا, جو قانون ہوگا اس کے مطابق چلوں گا. لیکن سر آپ کے لیڈر ضرور ہیں, لیکن کسٹوڈین آف دا ہاؤس تو اسپیکر ہیں, آپ ہیں, اور آپ کا یہ اختیار. آپ نے دیکھا چودھری امیر حسین صاحب جو تھے وہ بھی دیتے تھے, اس سے پہلے کے اسپیکرز بھی دیتے تھے, شیخ رشید صاحب کا پروڈکشن آرڈر بھی جاتا تھا. کیا وجہ ہے کہ وہ ساری جو پالیٹکس باہر کی تھی وہ پارلیمان کے اندر آ کے اب ایکسرسائز ہونی چاہیے پارلیمان کے اندر, لیکن پی ڈی ایم کے جلسے اور جتنی تحریک اب باہر ہے سڑکوں پہ, پارلیمان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا رول آپ پلے کر سکتے ہیں کہ یہ ٹینشن ختم ہو, یہ بحران ختم ہو؟ نمبر 1 تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے پروڈکشن آرڈر میں نے دیے ہیں, یہ آپ تاریخ میں آپ کے ساتھ ٹی وی پہ کہتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی پروڈکشن آرڈر کو ریجیکٹ نہیں کیا. جتنے پروڈکشن آرڈر میں نے دی کسی نے بھی نہیں دی, کسی نے اتنی ضرورت بھی نہیں کی ہے. اور کوئی پروڈکشن آرڈر دے دیتے گرفتاریاں سر ابھی ہوئی ہیں, اوپر سے جی گرفتاریاں سب سے زیادہ ہوئی ہیں. میں نے ایک بات بالکل کلیئر کیا ہے کہ میں جو بھی کروں گا قانون کے مطابق کروں گا, قانون کے مطابق اور رولز کے مطابق کروں گا. جب میرے پاس کوئی چیز آئے گی تو اس وقت میں فیصلہ کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل میں چاہتا ہوں کہ اپوزیشن, دیکھیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایشوز پہ بات کرے, وہ ایشوز پہ جو ہے پبلک میں جائے, وہ ایشوز پہ ہائی لائٹ کرے, اور حکومت کا یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھے, اور حکومت کو اپنی پرفارمنس اور اپنی گورننس اور اپنی ریفارم پہ جو ہے فوکس کرنا ہوتا ہے, اور وہ اس کے مطابق جائے گی. تو میں کوشش کروں گا کہ اسمبلی کا جو ڈیکورم ہے, جو سینکٹیٹی ہے, اس کو برقرار رکھا جائے. لیکن یہ بھی بڑی زیادتی ہے کہ کوئی سیٹیاں بجائے, سینئر لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں. میں اس کو دیکھ کے مجھے خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ بھائی جان آپ احتجاج بھی کرو, بے شک آپ واک آؤٹ بھی کرو, جو بھی احتجاج کی چیزیں ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا آپ نے ایک لیول رکھنا ہے. اس سے آگے بڑھ کے جو ہے نا آپ کی عزت نہیں بڑھتی, پارلیمان کی عزت نہیں بڑھتی, پاکستان کی عزت نہیں بڑھتی. اسپیکر صاحب اب اپوزیشن استعفے دینے کی بھی بات کر رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے, اور خاص کر کے اس وقت وہ کہتے ہیں سینٹ الیکشن سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں, جنوری, فروری, مارچ, تینوں میں سے کسی ایک مہینے میں بھی وہ استعفا دے سکتے ہیں. کیا آپ استعفے فوری طور پر قبول کر لیں گے یا اس کو رکھیں گے اپنے پاس؟ میں اس کے وقت جو قانون دیکھوں گا, قانون کے مطابق عمل درآمد کروں گا, کوئی آگے پیچھے نہیں کروں گا, اور میرے ساتھ پریزیڈنٹ موجود ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر پائے گی؟ انشاءاللہ 5 سال بالکل پورے کر پائے گی. آپ دیکھیں نا, یہ گزشتہ حکومت ہے پیپل پارٹی کی, دیکھ رہے یہ جو مسلم لیگ کی حکومت تھی, روزانہ یہی باتیں ہوتی تھی. ٹی وی کے آپ کے ٹاک شو تو گرم ہوتے ہیں, آج گئی کل گئی, اور صبح گئی شام گئی, یہ تو ہوتا رہتا ہے. کوئی جان ہمارا کسی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں, آپ دیکھ لیں اس وقت کی بھی اپنا ٹائم بھی پورا کرے گا. اور میں چاہوں گا کہ سیاست میں شائستگی ہونی چاہیے, اور کنسٹیٹیوشن کے اندر اپنی سیاست کرنی چاہیے. اور اگر سینٹ الیکشن سے پہلے آپ کا الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہوتا تو سر اس کے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ استعفے قبول کرنے کے بھی ایک پورا ایک ڈیڈ لائن ہے, ٹائمنگ ہے, جو کہ قوانین کے مطابق طے شدہ ہے.
آپ کے اس اگر کا کوئی مطلب ابھی میں نہیں کہہ سکتا، آپ کا اس اگر کا ابھی اگر ہوگا تو پھر دیکھیں گے. اچھا سر، ایک چلتے چلتے ایک اور سوال بھی، کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے اور قومی ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے، کیا آپ اپنے پلیٹ فارم سے، نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے پارلیمان کو، اپوزیشن کو دعوت دیں گے کہ وہ قومی ڈائیلاگ جو ہے اس کا آغاز پارلیمان سے کریں؟ بالکل، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئیں دیکھیں، بیٹھیں، اس پہ ڈیبیٹ کرے کہ، اور قومی ڈائیلاگ کا میں چاہتا ہوں کہ قومی ڈائیلاگ ہو اور ہر ادارہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرے. اور یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ کے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اگر گیا تو حکومت نہیں، نظام جائے گا، تو نظام کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو، میں تو اس کی بیان نہیں دے گا. مجھے امید ہے نظام رہے گا، پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے گا، نیکسٹ الیکشن ہوں گے، پھر عوام کی مرضی ہے، جس کو وہ مینڈیٹ دے وہی آئیں گے اسمبلی میں. مجھے امید ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ہمیں پولیٹیشین کو اپنے جمہوری رویوں کو جو ہے نا اڈاپٹ کرنا پڑے گا اور زیادہ سے زیادہ ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا. لیگ پولنگ اور ایک دوسرے کو بے عزت کرنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے. میرے خیال میں ابھی ٹائم ہے کہ پاکستان پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹیز کے طور پر اپنا کردار ادا کریں. تو سر، آپ ابھی جو حالیہ اجلاس ہو رہا ہے، مثلا آرڈیننس وغیرہ پاس ہو رہے ہیں، اس میں بھی آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ کی بات مانے گی، یا کوئی کمیٹی آپ بنا دیں جس میں کہ سارا جو باہر کا غصہ ہے کم از کم پارلیمان کے اندر اور یہاں پہ ڈسکشن کی صورت میں آ جائے؟ نیو سوشل کانٹریکٹ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، میرے جتنے بھی لوگ اسمبلی میں ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، سب کے تمام پارٹیوں کے ساتھ. اور لیکن اگر وہ اپنے اسمبلی کے اندر جو ہے نا ایڈوائسز ہوں، اگر کوئی باہر سے ایڈوائسز آ جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسری بات ہے. لیکن جتنے بھی لوگ ہیں اسمبلی کے اور تمام پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن سے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میرا اچھا لحاظ ہے. اچھا، یہ بھی اب بتا دیں کہ پچھلی دفعہ ہماری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا پرائم منسٹر کو وہ کہیں گے کہ وہ ہاؤس میں آئے. ابھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے، ایک دو دفعہ وہ آئے ہیں لیکن اہم لیجسلیشن جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے اوپر آئے ہیں. توقع کرتے ہیں کہ وہ ریگولرلی آئیں گے، زیرو آور بھی شروع کریں گے سوال جواب والا؟ دیکھو، پارلیمنٹ کو پہلے تو اپوزیشن آئے، اپنا جو انہوں نے ابھی شروع کیا ہے احتجاج اس کو ختم کرے، پارلیمنٹ میں آئیں، ڈیبیٹ کرے، ڈسکشن کرے. میں اس کو پورا موقع دوں گا. اس کو کوئی جو اس کا رائٹ ہے اس کے رائٹ کے مطابق اس کو جو ہے نا چانس ملے گا. اور اسمبلی میں یہی ہوتی ہے کہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، یعنی ہم نے بجٹ کے اجلاس میں 84 آورز جو ہے نا یہ ڈیبیٹ کروائی، جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے. اور آپ دیکھیں نا میڈم، آپ خود بھی ایک مطلب ایک جج کے طور پر بھی آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اسمبلی میں جتنی ڈیبیٹ اب ہوئی ہیں، جتنی ڈسکشن اب ہوئی ہیں، جتنی ایشوز اب ہوئی ہیں، شاید کبھی پہلے اتنی ہوئی ہو. بہت بہت شکریہ، گفتگو آپ نے سنی ہے، فیصلہ آپ کا.